थैंक यू वेरी मच सर। सुमेरा खान, समा टेलीविज़न से। जल साहब, आपने अभी ब्रीफ में भी जिक्र किया इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस का। इट्स अ ह्यूज नंबर। कमोबेश 170 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन IBOs यौमिया किए जा रहे हैं मुख्तलिफ फोर्सेस की जानिब से, और ये एक बहुत बड़ी एफ़र्ट है, क्योंकि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन का नाम सिंपल होता है मगर उसके पीछे एक ऑपरेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा एफ़र्ट दरकार होती है, जितना मैं अगर जान सकती हूँ। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं तो टेररिज्म की वेव जो है वो बढ़ती जा रही है। आप 383 का आपने मुझे अभी ब्रीफ में फ़िगर दिया, शुहदा का, ऑफिसर्स एंड जवान्स दोनों का। इट्स अ ह्यूज नंबर। तो क्या हम ये समझें कि ये IBOs बेअसर हैं, या हम जो एफ़र्ट्स कर रहे हैं उनका कोई फ़ायदा नहीं है? अभी हमने अफ़गानिस्तान में भी एक स्ट्राइक के हवाले से देखा। वी हैव बीन टारगेटिंग TTP हाइड आउट्स, जो ख़वारिजियों को अक्रॉस द बॉर्डर भी हमें अगर टारगेट करना पड़ रहा है तो हम कर रहे हैं। लेकिन इस सारे मोमेंटम का अगर मैं रिज़ल्ट आपसे पूछना चाहूँ, तो टेररिज्म की वेव पाकिस्तान में ऑन द राइज़ है। हाउ यू वुड गो अबाउट दिस? देखिए, जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग है ना, इसमें एक चीज़ बुनियादी है, और वो ये है कि जो फ़ौज है और कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, ये दहशतगर्द से लड़ती, और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कौम लड़ती है। और इस नुक्ते पर तमाम तबकात का और सियासी पार्टियों का इत्तफ़ाक़ है। अगर आप ये 3 डॉक्यूमेंट्स जो हैं, नेशनल एक्शन प्लान 2014 का, रिवाइज नेशनल एक्शन प्लान 2021 का, और अब जो अज़्म इस्तेकाम है, अगर आप तीनों को देखें तो इसमें इस बात का तयन किया जा चुका है कि दहशतगर्दी का जो नासूर है उसके ख़िलाफ़ पूरी कौम ने तमाम इदारों के साथ मिलकर लड़ना है, और इसके लिए जो ज़रूरी और नागुज़ीर अमल है उनका इसमें तयन किया जा चुका है कि ये काम करेंगे तो दहशतगर्दी के नासूर से हम लड़ सकेंगे। इनमें से जो काइनेटिक एक्शंस हैं वो काम है फ़ौज का, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का, कानून नाफिज करने वाले इदारों का। उसमें ना तो हमने कभी कोई शख्स छोड़ा है और ना ही आइंदा कभी छोड़ेंगे इंशाल्लाह। लेकिन दहशतगर्दी उस वक्त ख़त्म होगी जब वो इलाके, उनमें वहाँ पे इंसाफ कायम होगा, जहाँ वहाँ पे तालीम होगी, सेहत होगी, इंतज़ामिया होगी, गुड गवर्नेंस होगी, जब वहाँ पे निज़ाम तालीम और मदारिस में इत्तफ़ाक़ होगा, और सबसे बढ़कर जब वहाँ पे टेरर और क्राइम का नेक्सस ब्रेक होगा। ये है वो तल्ख़ हकीकत जिससे हम मज़ीद चेहरा नहीं छुपा सकते कि जब तक ये काम नहीं होंगे दहशतगर्दी जारी रहेगी। इससे हम कोई इनकार नहीं कर सकते। और हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान में एक अरबों रुपए का एक गैर कानूनी स्पेक्ट्रम मौजूद है। उसमें भत्ताखोरी है, नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ हैं, उसके अंदर अगवाकारी है, उसमें स्मगलिंग है, उसमें गैर कानूनी असला है, और उसमें ये फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा भी इसी इल्लीगल स्पेक्ट्रम का हिस्सा है। ये जो इल्लीगल स्पेक्ट्रम है, इससे जो फ़ायदा उठाते हैं, जो अरबा रुपया बनाते हैं, उनकी एक ही ख्वाहिश है कि सिस्टम जारी व सारी रहे, और इस सिस्टम को जारी व सारी रखने के लिए वो ये इंश्योर करते हैं, वो ये भरपूर कोशिश करते हैं कि वो तमाम ज़रूरी अवामिल जिनका रिवाइज नैप में, जिनका अज़्म इस्तेकाम में ज़िक्र है, उन पर अमल दरामद ना हो। और इसलिए इस इल्लीगल स्पेक्ट्रम के नीचे आपको लाकानूनियत और दहशतगर्दी पनपती नज़र आती है। और बदकिस्मती की बात यह है कि जब आप इस इल्लीगल स्पेक्ट्रम का बगौर जायज़ा लें तो आप ये देखेंगे कि इसके पीछे जगह जगह पर आपको सियासी पुष्टपनाही भी नज़र आएगी, जो अपने तंग नज़री, सियासी और माली फ़ायदे के लिए वो तमाम ज़रूरी इक़दामात जिनकी वजह से हमने रिवाइज नैप, अज़्म इस्तेकाम और उन अवामिल को जिसने इस इल्लीगल स्पेक्ट्रम को तोड़ना है वो करने हैं, उनकी राह में रोड़े अटकाती है। तो दिस इज़ हाउ दिस सिस्टम इज़ वर्किंग, और इसको ब्रेक किए बगैर ये काम नहीं चल सकता। हमें इस बात का मालूम होना चाहिए कि अगर इस मुल्क की अशराफिया इस बात पर इत्तफाक में आए कि हम इस इल्लीगल स्पेक्ट्रम को तोड़ेंगे
وہ تمام قوانین بنائیں گے, ان پہ سختی سے ایکشن کریں گے, سزائیں سنائیں گے, تو نہ صرف آپ کو اس اللیگل اسپیکٹرم کے نیچے چلنے والی دہشت گردی اور لا قانونیت ختم ہوتی نظر آئے گی, بلکہ آپ پاکستان کو بہت تیزی سے خوشحالی کے سفر پہ گامزن ہوتے ہوئے بھی دیکھیں گے. اور باوجود اس اسپیکٹرم کے اور اس کی اشرافیہ کی پشت پناہی کے, جو پاکستان کی فوج ہے اور جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, وہ اس افریت کے خلاف کھڑے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ چند دن پہلے آرمی چیف نے کہا تھا کہ دہشت گردی خلاف اس جنگ میں ہر پاکستانی سپاہی ہے. ایچ اینڈ ایوری پرسن امنگسٹ اس از اے سولجر ان دس وار اگینسٹ ٹیررزم, چاہے وہ وردی میں ہو یا وردی کے بغیر ہو. اور یہ کہ یہ جو گورننس میں گیپس ہیں, ان میں جو خرابیاں اور خامیاں ہیں, ان کو روزانہ کی بنیاد پر ہم اپنے شہداء کی قربانیوں سے پر کر رہے ہیں. اور باوجود, اور یہی وہ قربانیاں ہیں جن کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ باوجود کہ یہ لیگل اسپیکٹرم ہے, اس کی پشت پناہی ہے, اشرافیہ بھی اس کے ساتھ کھڑی ہے, کہ رواں سال میں 900 سے زیادہ دہشت گردوں کو مارا گیا. روزانہ کی بنیاد پر 160 سے زیادہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کامیابی سے کیے جا رہے ہیں. اور اس وقت پورے پاکستان میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پہ خارجی یا دہشت گردوں کی عملاً کوئی عملداری ہو زمینی طور پہ. یہ ان قربانیوں کا نتیجہ ہے. اور ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کے بارے میں آپ نے اس کا ذکر کیا, ایک واضح پالیسی, ایک غیر مضمون پالیسی عمل میں ہے. اور وہ یہ ہے, باوجود مفادات کے, اعتراضات کے, کہ پاکستان اور افغانستان جو ہے وہ ہمارا برادر پڑوسی اسلامی ملک ہے, اور ہم اس کی خود مختاری کا مکمل احترام کرتے ہیں. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ خارجیوں کو اور دہشت گردوں کو پاکستان پر فوقیت نہ دے. آرمی چیف اس بارے میں واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ ایک پاکستانی کی جان اور حفاظت افغانستان پر مقدم ہے. اگر فتنہ الخوارج اور دہشت گرد جن کے ہاتھ پاکستانیوں کے, معصوم پاکستانی شہریوں کے خون سے آلودہ ہیں, اگر ان خون آلود ہاتھوں کو سرحد پار سے تقویت اور مدد ملتی ہے, تو دین اسٹیٹس کو از نو مور ایکسیپٹیبل. اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھا ہے کہ 8 لاکھ سے زائد غیر قانونی افغانیوں کو واپس بھجوایا جا چکا ہے. باوجود مشکلات کے اور اعتراضات کے, ون ڈاکومنٹ رجیم کا نفاذ سرحد پہ کیا جا چکا ہے. اسمگلنگ میں بھی بتدریج کمی ہو رہی ہے. اور اس کے علاوہ ناٹ اونلی کہ یہ جو جغرافائی سرحدیں, جو آپ کی ڈیجیٹل سرحدیں ہیں, ان کو محفوظ بنانے کے لیے بھی جو ٹیکنیکل اور جو لیگل ایکشنز ہیں وہ بتدریج لیے جا رہے ہیں. اور جہاں تک بلوچستان کا تعلق ہے, تو بلوچستان میں جو سوشو اکنامک پروجیکٹس ہیں, جو عوام دوست پروجیکٹس ہیں, اگر آپ دیکھیں تو ان کا تناسب باقی صوبوں کے حساب سے آبادی کے لحاظ سے بہت زیادہ ہے. اس لیے تاکہ یہ جو مصنوعی جھوٹا بیانیہ بنایا جاتا ہے احساس محرومی کا, اس کو توڑا جائے. اور اس کا پردہ چاک ہو رہا ہے, اور لوگوں کو کہ یہ جھوٹا بیانیہ کون بنا رہے ہیں اور ان کے پیچھے کون لوگ ہیں. اور فتنہ الخوارج کا جو انسانیت, اس کا جو ایجنڈا ہے اور جو گھنونا چہرہ, جس کا انسانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے, جس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ بھی سب کے سامنے عیاں ہو چکا ہے. تو یہ وہ کامیابیاں ہیں, اور ان میں سب سے بڑی کامیابی وہ یہ ہے کہ ہماری قوم کا, ہمارے عوام کا اور ہماری افواج کا عزم اور حوصلہ بلند ہے. دشمن پریشان ہے کہ باوجود تمام سازشوں کے, تمام تدبیروں کے, باوجود دہشت گردوں کے, خودکش بمباروں کے, سیاسی انتشاریوں کے,
زہریلے بیانیوں اور پروپیگنڈے کے یہ ملک درجہ بدرجہ صرف آگے بڑھ رہا ہے، اور اس کے لیے ہم سب مل کر سلام پیش کرتے ہیں اپنے شہداء کو، ان کے خاندان والوں کو، اینڈ سب سے بڑھ کر پاکستانی قوم کو، جو اس بات پہ قائم ہے اور اس کا یقین ہے کہ دائمی استحکام میں اور خوشحالی کے سفر میں یقیناً سچائی اور حق کی کامیابی ہوگی. So it's a complex thing. I hope I have been able to answer you. جلیل صاحب، میرا نام اعجاز احمد ہے، میں GNN میں ہوں. پاکستانی فوج دنیا کی واحد فوج ہے جو بیٹل ہارڈنڈ فوج ہے. دہشت گردی کے خلاف ہم 20 سال سے 25 سال سے لڑ رہے ہیں. ہم نے بارہا مذاکرات بھی کیے، افغانستان کے ساتھ بھی اپیزمنٹ کی کوشش کی، وفود ان کے یہاں بھیجے، لیکن ہمیں دیکھتے میں آیا کہ کوئی فائدہ اب تک نہیں ہوا. لیکن گزشتہ روز وہ ایک بڑے سیاستدان ہیں عمران خان صاحب، اڈیالہ جیل میں مقدمات بھی بھگت رہے ہیں. کل ہماری ان سے بات ہوئی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو پاکستان کی افغان پالیسی ہے وہ غلط ہے. افغانستان کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے، TTP کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے. وہ یہ کہتے ہیں کہ مذاکرات، ہمارا تو وزیر خارجہ وہاں بلاول کا انہوں نے نام لیا کہ وہ نہیں گئے افغانستان جب وہ وزیر خارجہ تھے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے اثرات خیبر پختونخوا پر بھی آ رہے ہیں، اور یہ پالیسی فالٹی ہے، اس کو مکمل طور پر تبدیل کرنا چاہیے اور افغانستان سے مذاکرات کرنے چاہیے. آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، میں اس پہ رائے دینے سے پہلے کچھ فیکٹس آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پچھلے 2 سال سے افغان عبوری حکومت کے ساتھ مختلف لیولز پر بات چیت اور کانٹیکٹ جاری ہے. دس از اے فیکٹ. اور جیسے میں نے ابھی پہلے بھی عرض کیا کہ ہم ان سے ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان دونوں برادر پڑوسی اسلامی ملک ہیں، اور یہ کہ افغان عبوری حکومت دہشت گردوں کو، فتنہ الخوارج کو پاکستان کے اوپر مقدم نہ رکھے. یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو بات چیت اس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، یہ بات چیت نہ صرف ڈائریکٹلی ہو رہی ہے بلکہ انڈائریکٹلی بھی ہو رہی ہے دوست ممالک کے ذریعے بھی. اور افغان عبوری حکومت کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ آپ فتنہ الخوارج اور دہشت گردوں کو سہولت کاری جو ان کی زمین سے ہو رہی ہے اس کو روکیں. جو افغان، ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ کتنے افغان جو ان سے ہیں جو دہشت گردی میں ملوث تھے، جو خودکش بمبار بھی تھے، پکڑے گئے، کتنے جنم حاصل ہوئے. تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ یہ جو افغان ہیں ان کو آپ کنٹرول کریں کہ یہ دہشت گردوں کے ساتھ شامل ہو کے پاکستان کے اندر آ کے دہشت گردی نہ کریں. ان افغان خودکش بمباروں کو کنٹرول کریں. لیکن اگر اس مسلسل رابطے اور اس کانٹیکٹ کے باوجود اگر افغانستان کی سرزمین میں فتنہ الخوارج کے جو لیڈران ہیں، ان کے جو تربیتی مراکز ہیں، ان کے جو رابطے ہیں، وہ آزادی سے آپریٹ ہوتے رہے اور روزانہ کی بنیاد پر ہمارے جو معصوم شہری ہیں اور قانون نافذ کرنے والے جو رکھوالے ہیں ان کا ناحق خون بہایا جائے، تو کیا ہم بیٹھ کر یہ تماشا دیکھتے رہیں؟ میں آپ سے یہ جو آپ نے ذکر کیا اپنا، تو یہ جو دوغلی سیاست کا یہ جو پرچار کرتے ہیں، میں ان سے ایک سادہ سوال کرتا ہوں کہ آج سے ٹھیک 6 دن پہلے 21 دسمبر 2024 کو جنوبی وزیرستان میں 16 FC کے جوان فتنہ الخوارج سے جمامدی سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے. کیا ان کے خون کی کوئی قیمت نہیں ہے؟ کیا وہ اس پاکستان کے اور وہ سب کے سب کیا اس خیبر پختونخوا کے شیر دل جوان نہیں تھے؟ میں یہ سوال کرتا ہوں کہ 2021 میں جب فتنہ الخوارج کی کمر ٹوٹ گئی تھی and it was on the run، تو اس وقت کس کے فیصلے پر بات چیت کے ذریعے ان کو ری سیٹل کیا گیا اور آباد کیا گیا؟ کس نے ان کو طاقت اور دوام بخشا؟ اور یہ جو فیصلے جن کا ہم سب اس وقت خمیازہ بھگت رہے ہیں، آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے قانون نافذ کرنے والے رکھوالے اور آپ کے جوان روزانہ ان فیصلوں کی لکھائی اپنے خون سے دھو رہے ہیں. اور میں آپ سے یہ سوال بھی کرتا ہوں کہ اگر کوئی فریق
اپنی گمراہ سوچ اور اپنی مرضی مسلط کرنے پہ تلا ہو تو اس سے کیا بات کریں؟ اگر اس طرح کے ہر مسئلے کا حل بات چیت میں ہوتا تو پھر دنیا کی تاریخ میں کوئی جنگ و جدل نہیں ہوتا، کوئی غزوات اور مہمات نہیں ہوتی۔ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ جو مسلمان ہے اور ہر غیرت مند محب وطن شہری، قربانی دینا اور جان دینا اس کا فخر ہوتا ہے۔ ہم اپنے ایمان پر، اپنے وطن پر اور اپنی آزادی پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ اور یہ جو آپ نے ذکر کیا، یہ جو تلخ حقیقت اور تجربہ جس سے ہم گزرے، اس سے گزرنے کے باوجود بھی اگر کوئی لیڈر اور سیاسی شخصیت یہ کہے تو ایسی شخصیت جو کہ اس صلاحیت سے عاری ہو کہ وہ اپنی غلطی سے کوئی سمجھے اور جو یہ سمجھتا ہو کہ اسے ہر چیز کا مکمل علم ہے، تو ایسے رویوں کی قیمت پوری قوم اپنے خون سے چکاتی ہے، اور ہم کر رہے ہیں۔ یہ جو سو کالڈ پالیسی تھی بات چیت کی اور ری سیٹلمنٹ کی، اس کا خمیازہ آپ اور ہم سب بھگت رہے ہیں۔ اور یہ جو اب تکرار کی جا رہی ہے، کم از کم یہ بات تو مکمل طور پہ یہ واضح کرتی ہے کہ 2021 میں بھی کس کی ضد تھی کہ ان سے بات چیت کر کے ان کو ری سیٹل کیا جائے، اور اس ضد کا جو قیمت ہے وہ پاکستان اور بالخصوص خیبر پختونخوا ادا کر رہا ہے۔ ضرورت تو اس امر کی ہے کہ ہم اس حساس، انتہائی اہم، جانوں سے جڑے ہوئے یہ جو مسئلہ ہے کاؤنٹر ٹیررزم کا، اس پہ پالیٹکس اور کنفیوژن اور بیانیے نہ بنائیں، اور خیبر پختونخوا میں گڈ گورننس پہ توجہ دیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ یہ گورننس کے جو گیپس ہیں، یہ ڈیلی ہم اپنی قربانیوں سے، اپنے شہداء کے خون سے پورا کر رہے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ اس پہ بیانیے بنائے جائیں، اس پہ سیاست کھیلی جائے، وائی ناٹ فوکس آن گڈ گورننس، وائی ناٹ ایڈریس دوز ایشوز جن کی وجہ سے وہاں پہ احساس محرومی اور ٹیررزم کے لیے فیسیلیٹیشن ہو رہی ہے، کیونکہ وہ ہم نے نہیں کرنا، تو اس لیے اس پہ سیاست کی جائے۔ But I think time has come where we need to stand together and say no more politics on terrorism. Thank you. ڈی جی صاحب، میرا سوال اسپیسیفکلی ہے 9 مئی کے جو فیلڈ جنرل کورٹ مارشلز ہوئے ہیں ملٹری کورٹ سے، مختلف آراء، مختلف متضاد جو باتیں ہوتی رہیں ماضی میں کہ ان کے کورٹس میں کیس جانے چاہیے فوجی عدالتوں میں یا نہیں، لیکن بہرحال سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا اس کی روشنی میں پہلے 25 اور اس کے بعد 60 لوگوں کو 9 مئی سے جو متعلقہ تھے ان کو فیصلے سنائے گئے ہیں، مجموعی طور پر 25 ہیں، 85 بن جاتے ہیں۔ کیا یہ سمجھا جائے، تصور کیا جائے کہ یہ جو 9 مئی کے معاملہ ہے ان سزاؤں کے بعد یہ اپنے منطقی انجام تک پہنچ چکا ہے؟ دیکھیں جی، 9 مئی کے بارے میں جو افواج پاکستان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ بڑا واضح ہے، غیر مبہم ہے اور مستقل ہے، اور وہ یہ ہے کہ 9 مئی افواج پاکستان کا مقدمہ نہیں، یہ عوام پاکستان کا مقدمہ ہے۔ یہ بات کلیئر ہونی چاہیے ہمیں، اس لیے کیونکہ اگر کوئی جتھا، کوئی مسلح گروہ، کوئی پرتشدد گروہ اس طریقے سے اپنی مرضی اور سوچ اور مسلط کرنا چاہے معاشرے پہ، اور اس طرز عمل کو قانون کے مطابق اور آئین کے مطابق نہ روکا جائے، تو آپ کے ہمارے اس معاشرے کو ہم کس طرف لے کے جائیں گے؟ جہاں تک آپ نے سزاؤں کا ذکر کیا، دیکھیں 2023 میں اعلیٰ عدلیہ کے فیصلے کی روح میں جو عمل تھا ملٹری کورٹس میں جن لوگوں کو ریفر کیا گیا تھا وہ منجمد کر دیا گیا۔ حال ہی میں جب یہ 7 رکنی بینچ نے اس کے اوپر فیصلہ دیا
تو اس کی روشنی میں سزائیں سنانے کا عمل اب مکمل کیا جا چکا ہے، اور اس کے اندر مروجہ قانون کے تحت ثبوت اور شواہد کے مطابق اور تمام قانونی تقاضوں کو پورا کر کے وہ تمام لوگ جو 9 مئی کی ہنگامہ آرائی میں ملوث تھے اور جن کو قانون کے مطابق ملٹری کسٹڈی میں ریفر کیا گیا تھا، ان کو سزائیں دینے کا عمل مکمل ہو چکا ہے، اور اس فیصلے سے یہ بڑا واضح پیغام جاتا ہے کہ اس طرح کے معاملات کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور مستقبل میں بھی کوئی اس طرح کے معاملات میں اگر انوالو ہوگا تو اس کو آئین اور قانون کے مطابق باصورت سزا ملے گی۔ جو آپ نے سوال کیا، اس کی توسط سے میں یہ پوائنٹ ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ جو 9 مئی اس کے جو سزائیں ہیں، اس سے جڑے ملٹری کورٹ سے جڑے جو سول سپرومیسی اور لیک آف ٹرانسپیرنسی کا بیانیہ بنایا جا رہا ہے، اس کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ جو پاکستان میں ملٹری کورٹس ہیں یہ آئین اور قوانین کے مطابق دہائیوں سے قائم ہیں اور عمل میں ہیں، اور یہ انصاف کے تمام تقاضوں کو بخوبی پورا کرتے ہیں، اور یہ کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو ہے اس نے بھی ان کے اس پورے پروسیس کو انڈورس کیا ہوا ہے۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ملٹری کورٹس میں جو ملزمان ہوتے ہیں ان کو اپنا وکیل کرنے، اپنا ایویڈنس پیش کرنے، اپنے گواہ لانے، کراس ایگزامینیشن کرنے اور دیگر تمام قانونی حقوق مکمل طور پہ حاصل ہوتے ہیں، اور اگر سزا ہو جائے اور وہ مجرم اور تو ان مجرموں کو نہ صرف یہ کہ کورٹ آف اپیل میں چیف آف آرمی سٹاف سے پٹیشن کر سکتے ہیں، ہائی کورٹ میں اپیل اور سپریم کورٹ میں اپیل کا بھی انہیں حق حاصل ہے، اور یہ بھی آپ کے سامنے مسلمہ حقیقت ہے کہ یہ فیصلے بھی قانونی طور پہ صرف اس سے سنائے گئے ہیں جب سپریم کورٹ نے ان کو سنانے کا حکم جاری کیا۔ تو یہ سوال یہ ہے کہ پھر یہ جو بیانیہ ہے یہ بنتا کیوں ہے؟ وہ اس لیے بنتا ہے کہ یہ 9 مئی کے سانحے سے جڑے واقعات ہیں، ان کا جب کوئی قانونی طور پہ اور اخلاقی طور پہ جواز نہیں ہے اور اس کو آپ کسی طریقے سے ڈیفینڈ نہیں کر سکتے، تو پھر ملٹری کورٹس کا جو پروسیس ہے اس پہ ایک پروپیگنڈا بنایا جاتا ہے۔ جبکہ دلچسپ بات تو یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے جو ابھی ناصر اس پہ بات کر رہے ہیں وہ خود ان کورٹس کے بہت بڑے دائی ہوتے تھے۔ اور اگر انٹرسٹنگلی میں آپ کو ایک اور چیز آپ کے توسط سے بتاتا ہوں کہ کچھ عرصہ پہلے تو یہ بیانیہ بنایا جا رہا تھا کہ یہ جو احتجاجی انتشاری ہیں یہ تو ایجنسیوں کے بندے ہیں، یہ تو پلانٹڈ لوگ ہیں، اور یہ کسی بڑی گہری سازش کے تحت فوج نے خود حملے کروائے ہیں، فالس فلیگ۔ تو چلیں اگر یہ ہم نے اپنی ایجنسیوں کے بندوں کو خود اپنے قانون کے تحت سزائیں دے دی ہیں تو ان انتشاریوں کو تو خوش ہونا چاہیے۔ اب وہ پریشان ہے، اس لیے کیونکہ اپنے اقتدار کی ہوس میں وہ منافقت اور فریب کی آخری حدوں کو کراس کر چکے ہیں۔ دس از دی پرابلم۔ اور اب یہ جو اینٹی ٹیررسٹ کورٹس ہیں، ہم یہ چاہیں گے کہ اس کے اندر بھی جو 9 مئی سے جڑے واقعات میں جو لوگ ہیں ملوث ہیں، جن کے مقدمات ہیں، ان کو اپنے انجام تک پہنچنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ دنیا میں نظر دوڑائیں تو ابھی اس سال یہ جولائی 2024 میں جھوٹی پوسٹوں پہ لندن میں، انگلینڈ میں، برطانیہ کے اندر وہ کیا کہتے ہیں نسلی فسادات ہوئے، تو کتنی صورت کے ساتھ بالغ انکلوڈنگ نابالغ لوگوں کو سزائیں دی گئی۔ 2020 میں جب کیپٹل ہل پہ حملہ ہوا تھا تو سینکڑوں لوگوں کو کتنی سپیڈ کے ساتھ سزا دی گئی۔ اس سے پہلے آپ کو لندن رائٹس یاد ہوں گے، آئی تھنک 2011، 1200 سے زیادہ لوگوں کو سزائیں دی سپیڈی جوڈیشل سسٹم میں۔ 2020 میں یا نہیں 2023 میں آئی تھنک وہ فرانس کے فسادات ہوئے، 700 سے زیادہ لوگ کورٹس بیٹھے، دنوں میں انہوں نے سزائیں سنائی۔ اور باہر کے ملکوں میں بھی باشمول امریکہ اور برطانیہ میں جس طرح پاکستان میں ملٹری کورٹس ہیں وہ بھی ان کے قوانین کے مطابق بخوبی اپنا کام انجام دیتے ہیں۔
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ حقائق کو دیکھیں تو باہر کی دنیا میں اسپیشلی مغربی ممالک میں جو سیاسی انتشاری ہیں ان کو کوئی سپیس نہیں دیتا، نہ کہ ان کو سپیس دیں اور بلکہ مزید ان کو انتشار پہ سیاست کی اجازت دی جائے۔ اور یہ جو بچے ہیں جو آپ نے یہ بات کی، یہ تو نوجوان بچے جن کو زہریلا پروپیگنڈا کر کے، جن کو ریاست کے خلاف، اداروں کے خلاف کھڑا کیا گیا، ان کے جو والدین ہیں اور پیار کرنے والے، ان کے محبت کرنے والے ہیں، ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کس طرح ان کو استعمال کیا گیا اپنے مخصوص سیاسی ایجنڈے کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے، اس کی بھین چڑھایا گیا۔ یہ نوجوان تو ہمارا اثاثہ ہیں، بجائے اس کے کہ ان کو تعمیری سوچ دی جائے، تعلیم دی جائے، ان کو سکلز دی جائیں، کچھ لوگ اپنی سیاست کے لیے ان میں زہر ڈالتے ہیں، زہریلے پروپیگنڈے سے ان کے اندر کرتے ہیں۔ تو جو اس بیانیے اور پروپیگنڈے کی بنیاد رکھتے ہیں، اصل ملزم تو وہ ہیں۔ اور اسی لیے انصاف کا سلسلہ اس وقت تک چلے گا جب تک 9 مئی سے جڑے منصوبہ ساز اور اصل گھنونے کرداروں کو آئین اور قانون کے مطابق کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جائے گا، کیونکہ پاکستان اور پاکستانی قوم اس جیسے کسی سہانے اور ایسی انتشاری سیاست کی اجازت نہیں دے سکتی۔ جناب صاحب، احمد منصور 24 نیوز سے وابستہ ہوں۔ 9 مئی کے منصوبہ سازوں کی سر بات ہوئی۔ تحریک انصاف کے ساتھ ایک مذاکرات حکومت کے چل رہے ہیں، اوپن چل رہے ہیں، اور ایک مذاکرات پردے کے پیچھے چل رہے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کہا جاتا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان جو یہ بات چیت ہے یہ مسلسل چل رہی ہے، اور یہ ڈیل وغیرہ کے لیے یا کوئی بھی اس کا معاملہ ہے، کبھی علی امین گنڈا پور اپنے ساتھ لوگ لے جاتے ہیں جو مذاکرات کار ہیں خفیہ، کبھی بشرا بی بی کے ساتھ چلے جاتے ہیں، کبھی یہ بھی نام لے لیا جاتا ہے کہ کوئی ایک خاص رینک کے افسر ہیں مسلسل ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ تو اس سے جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ ان طرح کی جب یہ باتیں چلتی ہیں تو پھر اپنا ایک بیانیہ بناتی ہیں، ہر کوئی اپنی مرضی کا جو سودا ہے وہ بیچتا ہے، اور ایک ملک میں ایک افراتفری کا جو پولیٹیکل ایک معاملہ ہے وہ آگے جاتا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ ظاہری بات ہے اس کے اوپر بھی اس کو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے۔ تو اس ابہام کو آپ ہمیشہ لگی لپٹی رکھے بغیر کھل کے بات کرتے ہیں، تو اگر آج کھول دیں کہ اصل حقیقت کیا ہے تاکہ یہ ابہام ختم ہو۔ دیکھیں، میں اس بات کے اوپر پہلے بھی یہ بات واضح کر چکا ہوں، میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ پاکستان فوج کا، افواج پاکستان کا ہر حکومت کے ساتھ ایک سرکاری اور پیشہ ورانہ تعلق ہوتا ہے۔ جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ سیاسی پارٹیاں بناتی ہیں، اس لیے اس سرکاری اور پیشہ ورانہ تعلق کو سیاسی رنگ دینا مناسب نہیں ہے۔ جو پاکستان کی فوج ہے یہ قومی فوج ہے، یہ کسی خاص مکتبہ فکر، سیاسی مکتبہ فکر یا پارٹی یا اس کی نمائندہ نہیں کرتی۔ ہمارے لیے تمام سیاسی پارٹیز اور تمام سیاسی لیڈرز قابل احترام ہیں، تاہم کوئی فرد واحد اس کی سیاست اور اس کی اقتدار کی خواہش پاکستان سے بالا تر نہیں ہے۔ اس وقت جو آپ کی وفاق ہے اور آپ کے صوبے ان تمام میں جمہوری اور کثیر الجماعتی حکومتیں موجود ہیں۔ جو سیاسی پارٹیز کے درمیان مذاکرات ہیں، ان کے مابین مذاکرات کرنا اور اس پہ کوئی جواب دینا یہ سیاسی پارٹیوں کا استحقاق ہے۔ ہاں، ہم یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ یہ خوشائند بات ہے کہ سیاستدان مل بیٹھ کر بات چیت کے ذریعے اپنے اختلافات اور مسائل کو حل کریں، نہ کہ انتشاری اور پرتشدد سیاست کے ذریعے۔ جناب صاحب، آپ نے 2024 کا پروفیشنل پیش کیا، مگر ایک پریس ریلیز جاری ہوئی تھی جو کہ افواج پاکستان کی طرف سے ہوئی تھی جنرل فیض حمید کے حوالے سے،
جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے اوپر جو 4 چارجز ہیں وہ بڑے کلیئر اس میں مینشن کیے گئے تھے. جو 5واں تھا وہ انویسٹیگیشن کے حوالے سے تھا. تو انڈر ٹرائل جو اس کے اوپر ہم نہیں بات کرتے. جو انویسٹیگیشن ہے وہ 9 مئی کے حوالے سے کہا گیا کہ جاری ہے. 9 مئی ایک خاص سیاسی جماعت پی ٹی آئی سے جڑا ہوا ہے, اسی کے لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں. تو کیا اب جنرل فیض حمید سے جو تحقیقات ہیں اس کا دائرہ عمران خان تک بھی بڑھ سکتا ہے, اور اس کے اوپر جو عمران خان ہے ان کا بھی ٹرائل ہو سکتا ہے فیض حمید کے ساتھ؟ ٹھیک, دیکھیں بات یہ ہے کہ ملٹری ٹرائل کی آپ نے پہلے ہی بات کی. پہلے بات تو میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ جو بھی ملٹری ٹرائل کورٹ مارشل ہے اس کے اندر جو ملزم ہوتا ہے اس کو ہر قسم کی قانونی حقوق حاصل ہوتے ہیں. وکیل کا ثبوت پیش کرنے کا میں پہلے کہہ چکا ہوں. اس طرح لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو بھی تمام قانونی حقوق اور معاونت حاصل ہے. جو فوج کا آپ کا یہ جو اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ہے, خود احتسابی کا نظام ہے, یہ بڑا جامع ہے. اینڈ اٹ ورکس آن ایویڈنس اور شواہد نا کے الزامات پر. اور اگر فوج میں کوئی شخص اپنے عہدے, اپنے رینک کو ذاتی فائدے کے لیے یا کسی ذاتی یا کسی کولیکٹیو ایجنڈے کے لیے استعمال کرتا ہے, سیاسی ایجنڈے کے لیے استعمال کرتا ہے, تو یہ خود احتسابی کا نظام جو ہے یہ حرکت میں آتا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے 9 مئی کی بات کی تو ہم یہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ دیکھیں 9 مئی کے پیچھے ایک مربوط منصوبہ بندی تھی, ایک مربوط سازش تھی. جو لوگ بھی اس منصوبہ بندی اور سازش میں ملوث تھے ان کو آئین اور قانون کے مطابق کیفر کردار تک پہنچانا ضروری ہے. اور ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہر فوجی افسر کے لیے صرف ریاست پاکستان اور افواج پاکستان مقدم ہے. پاکستان کی فوج کسی ایک خاص سیاسی پارٹی, نظریے یا سوچ کی نہ مخالف ہے نہ حمایتی ہے. اور کوئی بھی آفیسر اگر سیاست کو ریاست پر مقدم رکھے گا تو اسے اس کا جواب دینا پڑے گا. اور اس کیس کے حوالے سے میں آپ کے توسط سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ ایک حساس کیس ہے, سب جوڈس ہے, اور اس میں حساس معاملات اس سے جڑے ہیں. اس لیے اس پہ غیر ضروری تبصروں تجزیوں سے گریز کیا جائے. اس کی جو بھی تفصیلات ہوں گی جو ضروری ہوں گی وہ وقتاً فوقتاً آپ کو ان سے آگاہ کر دیا جائے گا. جنرل صاحب, خالد محمودی ایکسپریس ٹی وی سے. جنرل صاحب, جہاں بہت سارے واقعات ہوئے وہاں پہ 24 نومبر اور 26 نومبر کے درمیان اسلام آباد میں بھی ایک پرتشدد جو ہے واقعہ ہوا, خاص کر ڈی چوک میں یہ واقعہ ہوا. وہاں پہ جو تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی موجود تھے, 245 کی تحت فوج بھی موجود تھی. کیجولٹی کے بارے میں بہت بیانیہ چلا. ایک سیاسی جماعت نے, باہر بیٹھے لوگوں نے بھی, اندرون ملک بھی, سوشل میڈیا پر ایک بیانیہ بنایا گیا کہ وہاں پہ اتنی زیادہ کیجولٹی ہوئیں, زخمی ہوئے لوگ, گرفتار ہوئے. ایکچوئل پوزیشن کیا تھی؟ ہاسپٹل کی جانب سے بھی جو سوشل میڈیا کو فیڈ کیا گیا وہ بھی غلط معلومات فراہم کی گئی. ایکچوئل پوزیشن کیا تھی؟ فوج وہاں پہ موجود تھی, وہاں پہ کیا ہوا, کتنی کیجولٹی ہے, کتنی گرفتاریاں ہیں, کتنے زخمی تھے؟ دیکھیں, یہ جو مخصوص سیاسی جماعت کی طرف سے کی گئی یہ جو نومبر سازش ہے, اس کے پیچھے جو سوچ ہے وہ سیاسی دہشت گردی کی ہے. اور یہ اس کی تفصیلات واقعے میں جانے سے پہلے میں آپ کو یہ یاد کرانا چاہوں گا کہ یہ جو منفی اور تشدد کی سیاست کا سلسلہ ہے, یہ آپ یاد کریں تو یہ 2014 میں جب پارلیمنٹ پہ اور سرکاری اداروں پہ املاک پہ حملہ ہوا, اس وقت بھی آپ نے دیکھا. آپ نے مئی 2022 میں بھی دیکھا, نومبر 2022 میں بھی دیکھا. آپ نے سانحہ 9 مئی 2023 میں بھی دیکھا, اور اسی کا تسلسل ابھی آپ نے نومبر 2024 میں دیکھا کہ یوز آف فورس فار پولیٹیکل کوئرشن. گو کہ الحمدللہ عوام کے شعور کی وجہ سے یہ تمام کوششیں ناکام ہوئیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی ناکام ہوں گی. تاہم ان کی وجہ سے پاکستان کے عوام کی جو ترقی اور خوشحالی اور جو سیکیورٹی کے اندر امن کا سفر ہے اس میں یقیناً رکھنا پڑتا ہے. اور جو اصل عوامی مسائل ہیں ان سے توجہ ہٹتی ہے, اور اس کی اپرچونٹی کاسٹ آپ اور ہم سب دیتے ہیں.
اس واقعے کے بارے میں 1 دسمبر کو 2024 کو وزارت داخلہ نے ایک مفصل اعلامیہ جاری کیا تھا، جس میں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ جو پاکستان کی فوج ہے وہ اس پورے واقعے میں اس پرتشدد ہجوم کے ساتھ بالکل ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں نہیں آئی، اور نہ ہی اس کو اس پرتشدد ہجوم یا رائٹ کنٹرول کے لیے تعینات کیا گیا تھا۔ فوج کی تعیناتی صرف ریڈ زون تک محدود تھی، اور خصوصاً جب وہاں پہ دوست ممالک کے اہم وفود بھی موجود تھے۔ وزارت داخلہ نے اپنے اعلامیے میں یہ بھی واضح کیا کہ جو سیاسی قیادت تھی اس انتشاری ہجوم کے، اس کے مسلح گارڈز اور ان احتجاجیوں میں جو کچھ لوگ جو آتشی اسلحے کے ساتھ تھے، انہوں نے یقیناً فائرنگ کی، اور آپ نے، ہم نے، سب نے میڈیا پر، سوشل میڈیا پہ وہ آتشی اسلحے دیکھا بھی، اور بھی بہت طرح کے ہتھیار دیکھے جو ان کے ساتھ، جن سے وہ مسلح تھے۔ اور یہ بات بھی واضح کی وزارت داخلہ نے کہ جو سیکیورٹی نافذ کرنے والے ادارے جو وہاں پہ تعینات تھے، ان کو آتشی اسلحہ دیا ہی نہیں گیا تھا، اور جب وہ سیاسی قیادت وہاں سے بھاگی، مفرور ہوئی، تو آپ نے دیکھا کہ ایک پہلے سے تیار شدہ سوشل میڈیا کانٹینٹ اور فیک کانٹینٹ کو بڑی سپیڈ کے ساتھ ڈالا گیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ بے بنیاد الزامات لگائے جائیں، تاکہ یہ جو بے معنی ہنگامہ رہی ہے اور یہ سیاسی جگہسائی ہے، اس سے ایک تو توجہ اٹھائی جائے، اور جو پہلے سے جاری شدہ سیاسی انتشار اور معاشرے میں خلقشار ہے اس کو مزید بڑھایا جائے۔ دیکھیں، قانون جو آئین ہے ہمارا اور قانون ہے، یہ بالکل اجازت دیتا ہے کہ آپ پرامن احتجاج کریں، آزادی ہے، حق ہے، جو آپ کی آزادی ہے، اظہار رائے ہے، اس کا حق بھی دیتا ہے، لیکن یہ تمام جو حقوق ہیں یہ کسی قاعدے میں اور کسی قیود کے تحت ہیں۔ اگر آپ کیلوں سے لگے ڈنڈے لے کر، آتشی اسلحہ لے کر، ٹیئر گیس شیل لے کر دھاوا بولتے ہیں، پولیس اور رینجرز پر حملے کرتے ہیں، ان کو شہید کرتے ہیں، تو یہ سیاسی احتجاج نہیں، یہ سیاسی دہشت گردی ہے، اور اس کو کوئی قانون اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر ہم مسلح جتھوں کو لے کر وفاق پر حملہ آور ہو جائیں اور اس کو سیاست مان لیں، تو کل کوئی بھی گروہ، کوئی دہشت گرد پیسے کے زور پہ، اسلحے کے زور پہ، طاقت کے بل بوتے پر اپنی سوچ مسلط کرے گا۔ سوال جو ہے وہ لارجر کویشچن یہ ہے کہ یہ، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ واٹ از دیٹ تھنگ جو کہ اس منفی سیاست کو سپیس دے رہی ہے کہ بار بار یہ ہو رہا ہے۔ اگر آپ اس پہ غور کریں تو اس کا جو سب سے بڑا انیبلر ہے وہ فیک نیوز اور جھوٹا پروپیگنڈا کرنے کی صلاحیت ہے، جو کہ اس کے منصوبہ سازوں کو، سہولت کاروں کو یہ اعتماد دیتا ہے وہ کچھ بھی بیچ سکتے ہیں۔ آپ کے سامنے ہے کہ 9 مئی فیلس فلیگ ہے، یہ فوج نے خود کرایا، اداروں نے خود کرایا، ان کا یہ بیانیہ بیچنا شروع ہو جائے، اور ابھی 26 نومبر کو 20 نہیں تو سینکڑوں، نہیں تو ہزاروں ان کے جو احتجاجی ہیں وہ شہید ہو گئے۔ یہ بیانیہ بناؤ اور بیچو، بیکاز دے ہیو دیٹ کانفیڈنس کہ ہم کسی قسم کا جھوٹ بیچ سکتے ہیں۔ اور اس کے پیچھے وہ ایک سوشل میڈیا ہے، اس کو چلانے والے ہیں، اینڈ دیٹ از وائی وی کین سیفلی سے کہ یہ جو انتشاری سیاست ہے اس کا کنٹرول ملک میں موجود، اندرون ملک موجود سیاسی لیڈران کے پاس نہیں، بلکہ ملک سے باہر چلنے والے سوشل میڈیا کے پاس ہے، ان نامی اور بے نامی اکاؤنٹس کے پاس اس کی سیاست کا کنٹرول ہے۔ اور آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کس طرح ایک دم
इंसानी हकूक़ की तंजीमें पूरी दुनिया से कानूनियत का और इंसानी हकूक़ का मुनाफकाना प्रचार करने वाली तंजीमें एकदम पॉप अप होती हैं। वो जिनको जो वाज़े और खुली बर्बरियत गाज़ा में और कश्मीर में हो रही है वो उनको नज़र नहीं आएगी, उनको शाम और लीबिया में होते हुए मजालिम नज़र नहीं आएंगे, उनको पाकिस्तान में होती हुई खारजियों की और दहशतगर्दों की बर्बरियत भी नज़र नहीं आएगी। लेकिन फेक कंटेंट, फेक वीडियोस और अनदेखी लाशों पे आप देखेंगे कि उनके जज्बात बेकाबू हो जाएंगे। ये जो तंजीमें हैं, ये जो बाहर बैठ के ये जो ह्यूमन राइट्स के ऊपर वावेला मचा रहे हैं, मैं इनसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप इसी तरह की, और ये सोशल मीडिया जो बाहर बैठ के इस इंतशारी टोले का चला रहा है, उन्हें मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप इसी तरह की सोशल मीडिया कैंपेन गाज़ा और कश्मीर पे चलाएं। वहाँ पे आपको फेक वीडियोस और डीप फेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, आपको हकीकतन वो